बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज के इस व्लॉग में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस व्लॉग में हमारे साथ हैं हुज़ैफा भाई और हम इस टाइम मौजूद हैं दरियाए झेलम पे। दरियाए झेलम जो है वो आप देख सकते हैं कि कितना ही जो है वो इस टाइम खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है। शायद आपको कैमरे की आंख में जो है वो उस तरह से ना दिखाई दे सके, लेकिन जो हमें इस टाइम यानी यहाँ पे देखने को मिल रहा है ना, बहुत ही यानी कि यहाँ पे खूबसूरत किस्म का जो है वो मंजर हमें देखने को नजर आ रहा है। अभी हम जो है वो मजीद डिटेल में जाने से पहले जो है वो हुज़ैफा भाई से जरा सलाम दुआ कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आज का जो व्लॉग है इंशाल्लाह बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि आज हम बहुत नेचर के करीब आकर रिकॉर्ड कर रहे हैं। दरिया भी है, ग्रीनरी भी है, फिर सनराइज का भी टाइम हो रहा है। तो इंशाल्लाह आज के व्लॉग में आपको बहुत सारी चीजें जो है वो देखने को मिलेंगी। जी, तो इस वक्त हम जो है वो दरियाई झेलम पर मौजूद हैं। दरियाई झेलम जो है वो इंडिया से स्टार्ट होता है, आज़ाद कश्मीर से झेलम में एंटर होता है यहाँ पे मंगला डैम के ऊपर, और मंगला डैम से ये पानी जो है वो चलता चलता यहाँ हमारे इलाके के पास आ रहा है। तो इस वक्त हम दरिया झेलम के जिस मुकाम पे मौजूद हैं, हमारा जो आबाई गाँव सैला झेलम है, अगर आपको दिखा दें हम वहाँ पे सामने जो आबादी आपको नजर आ रही है, और वो हमारी मरकजी मस्जिद का मीनार है, वो आपको वो भी देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे लास्ट व्लॉग में भी नजर आ रहा था। तो ये सामने जो सारा इलाका, ये हमारा आबाई इलाका है, ठीक है। यहाँ पे हमारा घर है। सारा जो हमारा बचपन है वो दरिया के इस एरिया के अंदर हमारा गुजरा है। यहाँ पर हमने जो है वो काफी इंजॉय भी किया है। गर्मियों में हम यहाँ पर नहाए भी हैं। अभी इस जिस जगह पे हम मौजूद हैं काफी खूबसूरत जगह है, और यहाँ पर सैला का एक ग्राउंड भी मौजूद है, जहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल और पत्थर वगैरह उठाते हैं, बुगदर जिसे हम बोलते हैं। यहाँ पर अहले इलाका जो हैं वो यहाँ पर नहाने के लिए भी आते हैं। अफ्तारीज का भी यहाँ पर एहतमाम किया जाता है, और जो फैमिलीज़ हैं वो यहाँ पर आउटिंग के लिए भी आती हैं। सामने जितना एरिया ये सराय आलमगीर है, और इस साइड पर अगर आप देखते हैं तो ये एक पुल आपको मे भी अभी नजर ना आ रहा हो। जो दरिया झेलम का जो मेन पुल है ट्यूलिप होटल से जो सीधा झेलम एंटर होता है, वो आपको देखने को मिलता है। तो सुबह सुबह का टाइम है। दूसरा यहाँ पर अभी सनराइज का भी टाइम हो रहा है, वो भी कोशिश करेंगे। आज वैसे बारिश थी, मौसम काफ़ी ठंडा भी हुआ है, तो इंशाल्लाह वो भी आपको दिखाएंगे। बाकी जो हमारा ये दरिया है, इसमें अगर आप देखेंगे ना तो मुख्तलिफ जो है वो जजीरे आपको नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अभी हम इस टाइम पहले जजीरे के ऊपर जो है वो मौजूद हैं, और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे आप मुख्तलिफ जजीरे नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पानी कम है, और उसके बाद वाले जजीरे के बाद जो पानी है ना वो बहुत ज्यादा है, और उसके बाद जो है वो एंड तक बहुत ही ज्यादा, यानी एंड पे तो पाँव भी जो है वो सुना है नीचे जो है नहीं लगते। बादल जो है वो आए हुए हैं बारिश वाले, और उनके पीछे से जो है ना हल्की हल्की जो है वो सूरज की रोशनी जो है वो निकलने की कोशिश कर रही है। अभी इस वक्त जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं ना, ये बेसिकली दरिया का हिस्सा है, यानी कि यहाँ पे ये सारा पानी होता है। असल में ये है कि जब मंगला डैम में पानी फुल होता है तो उसके वो गेट्स वगैरह स्पिलवेज जो होते हैं वो ओपन कर देते हैं, तो यहाँ पर पानी की सतह जो है वो बुलंद हो जाती है। एक टाइम आता है कि ये बहुत ज़्यादा खुश्क भी हो जाता है, और कभी पानी जो है वो चढ़ भी जाता है। तो दोनों सूरत हाल जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं ये भी अभी दरियाई ज़मीन है, ठीक है, जिसको हम बेली या बेला भी बोलते हैं, जो कभी दरिया में होती है और कभी जो है वो खुश्क होती रहती है। तो 92 में यहाँ पर जो है वो प्रॉपर एक जो सैलाब जिसे हम कहते हैं ना वो आया था, जो जिसमें दरिया झेलम में काफी नुकसानात भी हुए थे। हमारे सैले में भी काफी ज्यादा मतलब जो है वो पानी गया था। वो 92 का सैलाब है। उसके बाद से प्रॉपर कोई सैलाब तो नहीं आया। पानी कई दफा चढ़ा है, हमारा आबादी तक भी गया है, लेकिन एंटर नहीं हो सका। आखिरी टाइम तक सिचुएशन जो थी वो ठीक हो जाती थी। तो 92 में जब सैलाब आया था ना, तो कहते हैं कि जो दरिया झेलम का पुल था उसके ऊपर कुछ मजदूर वगैरह कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, या मे भी पुल बन रहा था, या कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रही थी। जब सैलाब आया ना, पानी क्योंकि बहाव बहुत ज्यादा था, तो जो लोग वहाँ पे क्रेन्स के ऊपर काम कर रहे थे ना, दरिया की लहरों के साथ जो है वो उनकी जो क्रेन थी वो वहां से चलती चलती पानी के बहाव के साथ साथ वो आगे तक चली गई थी। और वो आज भी वो क्रेन जो है वो 92 की जो क्रेन है वो वहां पर मौजूद है। कभी हम करीब गए तो आपको इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे। वो क्रेन का जो होता है बाजू जिसे हम बोलते हैं, तो वो आज भी देखने को मिलता है। काफी लोग वहाँ जाते हैं, देखते हैं। तो और यहाँ पर जो है लोग फिशिंग वगैरह करते हैं। वहाँ पे कुछ बोट्स भी आपको देखने को मिल रही है। किसी दिन जब फिशिंग करेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। कुछ लोग वैसे भी बैठते हैं, ठीक है, फिशिंग के लिए बाकायदा लाइसेंस के साथ भी लोग जाल वगैरह भी लगाते हैं। तो इंशाल्लाह वो जब हम यहाँ पर आएंगे बाकायदा फिशिंग के लिए तो वो भी आपको दिखाएंगे। तो बेसिकली ये पॉइंट जो है वो अहले इलाका के लिए बड़ा अच्छा पॉइंट है। यहाँ पर गर्मियों में खुसूसन यहाँ पे बहुत रश होता है, लोग नहाते भी हैं यहाँ पर, और यहाँ पे रात के टाइम में बारबेक्यू वगैरह और इस तरह की चीज़ें भी एक्टिविटीज़ होती हैं, अफ्तार प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं। तो मतलब एक अच्छा है, अपनी डेली रूटीन से हट कर आप जो है वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो इसके अलावा भी बहुत सारे स्पॉट्स हैं। मंगला डैम है, झेलम का जो शहर वाली साइड पे पूरे पार्क्स बने हुए हैं, वहाँ पर भी हम जा सकते हैं। लेकिन ये वो है जो हमारे घर से करीब है, तो इसलिए हमने सोचा इसका भी आपको विजिट करवा। लास्ट हमारा एक टूर था ना झेलम का, लाहौर से हम स्पेशल आए थे अपनी पूरी टीम को लेके। उस टाइम भी हमने जो नहाए थे ना, तो वो यही
والا دریا تھا کہ یہاں پہ ہم پورے اس دریا کے اندر یہاں پہ جو فرسٹ ہمارا دریا بنتا ہے نا تو ہم اس میں نہائے تھے. تو آپ وہ ویڈیوز بھی جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, اس میں بھی ہم نے جو ہے نا کافی ہلا گلا کیا تھا. تو اب تو ہم پراپر جو ہے وہ اب آپ کو جو ہے وہ پورے جہلم کی سیر بھی کروائیں گے آگے چل کے. ٹھیک ہے, تو آج تو ہم یہاں پہ آئے تھے سن رائز دیکھنے کے لیے اور اتنا ہی جو بیوٹیفل سا جو ہمارے پاس منظر ہے اس کو انجوائے کرنے کے لیے. لیکن کہتے ہیں کہ ہر کسی کو جو ہے وہ مکمل جہاں نہیں ملتا. تو ابھی ہمیں ایک خوبصورت سا جو منظر ہے وہ تو دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ. کو اگر تھوڑا سا کلوز کر کے دکھاؤں یہاں پہ, یہ چیک کریں پرندہ سا جو ہے وہ اڑ کے جا رہا ہے یہاں پہ. لیکن جو ہمارا سیکنڈ مشن تھا سن رائز کا وہ ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو نہیں مل سکتا, کیونکہ رات ساری جو بارش بھی ہوتی رہی ہے اور اس ٹائم بھی جو ہے وہ کالے بادل جو ہیں انہوں نے پورے آسمان کو جو ہے گھیرا ہوا ہے. لیکن آپ یہاں پہ دیکھیں گے ہمارے پاس چاند بھی موجود ہے. یہ 7 وائٹ بادل ہیں اور اس کے علاوہ جتنے بھی بادل ہیں یہاں پہ بلیک میں موجود ہیں. اور یہ چیک کریں, یہ یہاں پہ آپ کو سارا جو ہے وہ ایک خوبصورت سا منظر آسمان میں بھی دیکھنے کو مل ہی رہا ہے. دوسرا یہ کہ کافی ٹائم پہلے یہاں پر سنا کہ گیس وغیرہ نہیں ہوتی تھی, تو لوگ کھانا وغیرہ پکانے کے لیے لکڑیاں وغیرہ چاہیے ہوتی تھی. عام لکڑ ہوتی ہے وہ بھی لوگ جلاتے ہیں, لیکن نا دریا کے اندر ایک اسپیسیفک لکڑ ہوتی ہے جو کافی ٹائم تک دریا کے اندر رہتی ہے, تو وہ اس کو ہم ڈوبیں بولتے ہیں. ڈوبیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں دریا کے اندر, آپ کئی دفعہ دیکھنے کو ملتی ہوں کہ وہ پہلے جو عورتیں تھیں وہ یہاں پہ آیا کرتی تھی اور وہ ڈوبیں وغیرہ جو تھی وہ اکٹھی کر کے, تو لکڑی کے چھوٹے چھوٹے پیس ہوتے ہیں لیکن وہ پانی کے اندر رہنے کی وجہ سے میں بھی زیادہ مجھے ان ڈیٹیل تو نہیں پتا, لیکن اتنا پتا ہے کہ لوگ یہاں سے اکٹھی کر کے گھروں کو لے کے جاتی تھی عورتیں اور ان کو جلایا جاتا تھا, ان پہ کھانا وغیرہ پکایا جاتا تھا. پہلے تو یہاں پہ بھی ہوتا تھا لیکن اب تو گیس وغیرہ آ گئی ہے, لہذا یہ بھی زحمت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. لاہور سے آپ نکلیں, وہاں کی فضا اتنی پولوٹیڈ ہے. جہلم میں انٹر ہوتے ہی آپ کو ایک عجیب سا احساس ہوتا ہے کہ ایک آپ کلیئر ایئر کے اندر جو ہے تو آپ سانس لے رہے ہیں. یہاں پہ فیکٹریز وغیرہ اس طرح نہیں ہے ہمارے علاقے میں, شہر والی سائڈ پہ ہوں گی چند ایک, تو لاہور کی طرح یہاں پہ فیکٹری ایریاز نہیں ہیں بڑے بڑے, اس کی وجہ سے کافی پرفضا مقام ہے یہ. یہاں پہ آپ کی صحت جو ہے وہ بیٹر ہو جاتی ہے اس کے نسبت لاہور. تو لاہور اور جہلم کا بھی کبھی کمپیریزن کریں گے. اچھا, ہم ساتھ ساتھ چلتے ہیں, تھوڑا سا ہم وہاں بیٹھ بھی جائیں گے, اتنے میں سن رائز کا کوئی اگر منظر آپ کو دکھایا جا سکے تو وہ بھی ساتھ ساتھ دکھائیں گے. ایک ٹورزم ایسی ہوتی ہے جس کے اندر آپ کو ہسٹوریکل پلیسز دیکھنی ہوتی ہیں, آپ کو دیکھنا ہوتا ہے پرانا کوئی مقام ہو, پرانی کوئی جگہ ہو جس کو ہم وزٹ کریں, جس سے ہم ہسٹری کو بھی دیکھ سکیں. تو جہلم اس حوالے سے کافی رچ ہے. انشاءاللہ ریسرچ کے ساتھ آپ کو ساری چیزیں شیئر کی جائیں گی. جہلم کے ایک بادشاہ تھا گزرا ہے جس کا نام تھا راجہ پورس, کہ مطلب وہ اس سارے ایریا کے اوپر حکومت کرتا تھا, یہاں پر اس کے ساری حکومت تھی. جب سکندر یونانی جو تھا, سکندر اعظم جسے ہم بولتے ہیں, الیگزینڈرا دی گریٹ جسے ہم بولتے ہیں, دوم تھا جو, وہ جب یہاں پر آیا نا, وہ فتح کرتا کرتا آ رہا تھا یونان سے, اور وہ یہاں کے جو بادشاہ تھا اس کو ہرا نہیں سکا تھا, یا جدھر سے بھی آ رہا تھا افغانستان والی سائڈ سے یا ایران والی سائڈ سے. تو جب وہ دریائے جہلم پہ پہنچا نا, تو یہاں پر وہ شکست کھا کر واپس چلا گیا تھا. پراپر ایک جنگ ہوئی تھی, بیٹل ہوئی تھی پوری. وہ کہا جاتا ہے, کچھ کہتے ہیں شہر والی سائڈ پہ جہلم کے دریا پہ, یا پھر جو منڈی بہاؤالدین والی سائڈ ہے وہاں پر وہ جنگ ہوئی تھی. وہ اپنے ہاتھی وغیرہ لے کے آیا اور پراپر جنگیں وغیرہ یہاں پر ہوئی تھی. چلیں, اس طرح کہ ابھی جب جہلم کی بات ایک چالی پڑی ہے تو آپ ہمیں تھوڑا سا بتائیں کہ جہلم کے اندر کون کون سے جو ہے وہ مشہور مقامات ہیں, اور اگر آپ لوگ ان مقامات کی سیر کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے وہ باقاعدہ ان کے ٹور کروائیں آپ کو, تو آپ جو ہے وہ ابھی ہم آپ کو جگہوں کے نام وغیرہ بتا دیتے ہیں کچھ نہ کچھ, اور باقی ہم اپنی پراپر ریسرچ کر کے جو ہے وہ ان مقامات کی جو ہے وہ مکمل یعنی ولاگز وغیرہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. لیکن اس صورت میں کریں گے ہم شیئر کے جب آپ ہمیں کمنٹ سیکشن کے اندر بتائیں گے کہ ہم فلاں جو جگہ ہے وہ دیکھنا چاہتے ہیں. باقی بھی حذیفہ بھائی جو ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ جہلم ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ آپ کو میدانی علاقے بھی ملتے ہیں, دریا بھی دیکھنے کو ملتے ہیں, آپ کو ڈیمز بھی دیکھنے کو ملتے ہیں, چھوٹے موٹے بیراج بھی ملتے ہیں, آپ فشنگ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ جہلم میں آگے چلتے جائیں تو آگے پہاڑی سلسلے بھی یہیں سے شروع ہوتے ہیں. 3000 فٹ آئی تھنک بلندی تک یہاں پہ پہاڑ موجود ہیں. کیوڑا نمکان ہے, قلعہ روہتاس ہے, پورا ایسے مطلب یہاں سے اگر ہم دیکھیں نا تھوڑا سا کسی اونچی جگہ سے تو وہ چیزیں نظر بھی آتی ہیں. منگلا ڈیم سے چلتے جائیں, آگے آپ کو قلعہ روہتاس نظر آئے گا, ٹلہ جوگیاں ہے یہاں پہ کافی پاپولر ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد قلعہ نندنا آپ کو نظر آئے گا جو عمران خان صاحب نے جس کا افتتاح کیا تھا اور پراپر اس کو ٹورسٹ پلیس بنانے میں ان کا کردار ہے. اس کے بعد آگے چلے جا کے کھیوڑا دیکھنے کو ملتا ہے, نمکان ہے سیکنڈ آئی تھنک نمبر پہ ہے. یہاں پہ باقی سہولتیں بھی موجود ہے, یونیورسٹی آف پنجاب کا یہاں پہ جو ہے وہ کیمپس موجود ہے. جہلم کی معروف شخصیات بھی آپ نے دیکھی ہوں گی, جہلم میں اسٹیڈیم موجود ہے, تو ساری فیسلٹیز ہیں. بس جہلم کا جو ہے یہاں پر لوگ جو کمائی کا ذریعہ لوگوں کا وہ زیادہ تر لوگ باہر کے ملکوں کے اندر ہیں, UK کے اندر ہیں اور خلیجی ممالک کے اندر لوگ جو ہیں وہ ٹیم ہے, اور وہاں سے جو ہے وہ ریمیٹنس کے ذریعے یہاں پہ لوگوں کا زیادہ تر گزر بسر ہو رہا ہے. اور یہاں پر ایک قبر بھی ہے, کہا جاتا ہے کسی نبی کی قبر ہے, کوئی نبی گزرے ہیں حام علیہ السلام, ان کی یہاں پہ کافی لمبی قبر ہے, مطلب وہ اس سائڈ پہ بنی ہوئی, کافی اس کی لینتھ ہے. وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ویژولز تو دیکھ ہی رہے ہوں گے آپ, تو باقی کبھی وزٹ کریں گے تو آپ کو دکھائیں گے. تو اگر آپ جہلم سٹی کی طرف آ جائیں, آپ زیادہ اندر نہیں جانا چاہتے
آتے تو اب جیسے جہلم سے انٹر ہوتے ہیں سب سے پہلے تو جہلم کا پل ہے جو سب سے زیادہ مشہور ہے، جس کے اوپر انور مسعود صاحب نے ایک نظم بھی جس پہ لکھ رکھی ہے، جہلم دا پل۔ ایک پرانا پل ہے، ایک نیا پل آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ جب آپ وہاں سے پل سے انٹر ہوتے ہیں تو وہاں پہ ایک مزار ہے جس کو ہم سلمان پارس مزار بولتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی صحابی رسول تھے اور ان کی وہاں پر قبر موجود ہے۔ اب باقی ایگزیکٹ روایات تو نہیں ہے ہمارے پاس۔ اور وہیں پر آپ کو مسجد افغانہ بھی دیکھنے کو ملتی ہے، کافی 1800 کی بنی ہوئی مسجد ہے، بالکل دریا کے ساتھ وہ ٹچ کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ آپ پھر آگے چلتے ہیں، جہلم پل سے جب انٹر ہوتے ہیں آگے آپ کو جو ہے وہ کینٹ چوک دیکھنے کو ملتا ہے۔ کینٹ چوک سے جب آپ شہر والی سائڈ پہ جاتے ہیں وہاں پر ایک جہاز نصب کیا گیا ہے جو کہ ایئر فورس کا جہاز ہے، وہ بھی آپ کسی دن وزٹ کرائیں گے۔ تو ملٹیپل پلیسز ہیں شہر کے اندر بھی، اور الطاف پارک ہے یہاں پر۔ اصل میں گورنر پنجاب رہے تھے چودھری الطاف صاحب، ان کے نام پہ یہاں پہ الطاف پارک بنایا گیا ہے۔ اور ضمیر جعفری اسٹیڈیم ہے، مشہور شاعر ہیں جہلم کے، ان کے نام پہ اسٹیڈیم یہاں موجود ہے، اور کافی خوبصورت منظر ہے جہلم میں۔ اگر آپ کو کبھی چکر لگے آپ لازمی وزٹ کریں۔ چلیں آج کا جو ولاگ ہے نا اس کے اندر ہماری جہلم کے حوالے سے جو کافی ڈیٹیل جو ریکارڈ ہو چکی ہے۔ اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سی جگہ نیکسٹ دیکھنا چاہتے ہیں۔ آج کل آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹرکش سیریز بھی چل رہی ہیں جس کے اندر آپ کو مختلف قلعے دکھائے جاتے ہیں، تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کوئی قلعہ وغیرہ تو اس میں ہمارے پاس 2 قلعے یہاں پہ موجود ہیں۔ ایک جو آپ کو قلعہ نندنا کے بارے میں بتایا تھا۔ اچھا، ویسے یہ جو ٹرم قلعہ بولی جاتی ہے نا، یہ اصل میں اس کو لفظ ہے قلعہ، تو یہ بھی ہم نے کہا چلو لرننگ بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلتی رہے، لیکن عرف عام میں قلعہ بولا جاتا ہے تو پھر وہ بائی مسٹیک ہم بولتے ہی رہتے ہیں، تو خیر کوئی نہیں، بات سمجھ آنی چاہیے، تلفظ ہوتے تو چلیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ جو ہے وہ قلعہ روہتاس جو ہے وہ موجود ہے، تو اب آپ نے جون سا بھی دیکھنا ہے تو ہم آپ کو پراپر اس کا جو ہے وزٹ کروائیں گے۔ باقی ابھی ہم جو ہے وہ کچھ یہاں پہ بی رولز وغیرہ لیں گے تاکہ آپ کو بھی جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کا منظر جو ہے وہ اس ویڈیو کے اندر دکھا سکیں اس پورے ایریے کا۔ باقی یہاں پہ یہ ہے کہ جو ہمارا یعنی کہ علاقہ ہے نا، اس کو دیکھنے میں یہاں سے تو آپ کو شاید لک آ رہی ہو کہ پراپر کوئی گاؤں ہے، اس طرح کا یہ گاؤں نہیں ہے، پیور جو گاؤں ہے، کیونکہ اس میں کافی چیزیں جو ہے وہ ایڈوانسمنٹ یعنی آ چکی ہے۔ علاقے کے حوالے سے اگر آپ بات کر لینا، ہمارا جو علاقہ ہے بھائی، علاقہ سیلا جہلم جسے ہم بولتے ہیں، تو یہ آلموسٹ میں نے جتنی ریسرچ کی ہے ابھی ہم اس کو پراپر جو سرکاری ریکارڈ ہے اس کے مطابق بھی ری چیک کریں گے۔ سارا جو سیلا کا علاقہ ہے نا 100 ایکڑ پہ واقع ہے، کوئی 15-20 ہزار نفوس پہ اس کی آبادی ہوگی، میں بھی اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے۔ پرانا جو اس کا ہم نے نام فائنڈ آؤٹ کیا تھا وہ تھا رق بیلی سیلا، ٹھیک ہے، تو مطلب سیلا بولا جاتا ہے، میں بھی یہ سیلاب سے ہے یا سیل جو ہم پانی کے بہاؤ کو بولتے ہیں اس سے ہے، دریا جہلم کے واقع ہونے کی وجہ سے۔ انگریز دور کا آئی تھنک آباد ہے یہ سی ایم ایچ جو ہمارے سامنے ہے، وہ بھی کافی پرانا ہے۔ ہسٹری وائز اگر آپ اس کو دیکھیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو ہماری سب سے پرانی مسجد ہے وہ 1850 کے قریب آئی تھنک موجود تھی، 250-300 سال پرانا جو گاؤں ہے یہ۔ تو رق بیلی سیلا اس کا پرانا ریکارڈ میں نام ملتا ہے۔ تو رق بولتے ہیں کہ جو چراگاہ وغیرہ ہوتی ہیں نا، مطلب جہاں پر سبزہ وغیرہ جو ہے اس کو، جسے آپ جنگلات وغیرہ جو اگائے جاتے ہیں مال مویشی کے لیے، چراگاہ وغیرہ جو ہوتا ہے نا، اس ایریا کو ہم رق بولتے ہیں، یا ایسا ایریا جو رکھا جائے، محفوظ کر کے رکھا جائے، اس کو رق بولا جاتا ہے، مال مویشی کے کھانے کے لیے جہاں پہ چارہ وغیرہ اور اس طرح کی چیزیں، کیونکہ یہاں پہ آرمی کا ڈیری فارم ہے، اس حساب سے یہ علاقہ لگتا ہے کہ اسی فارم میں تھا پہلے۔ تو بیلی ایسی زمین کو بولتے ہیں جو کبھی پانی میں ہوتی ہے اور کبھی پانی سے باہر ہوتی ہے، جیسے بھی جس زمین پہ ہم کھڑے ہیں یہ کبھی پانی میں ہوتی ہے اور کبھی پانی سے باہر ہوتی ہے، تو اس حساب سے یہ علاقہ جو پہلے دریا جہلم ہمارے علاقے کو ٹچ کرتا تھا، اب تو بہت دور آ گیا، کہتے ہیں کہ کبھی یہ زمین پانی میں ہوتی تھی اور کبھی پانی سے باہر ہوتی تھی، اس لیے اس کو رق بیلی سیلا بولا جاتا تھا۔ اب تو کافی ماشاءاللہ ماڈرن علاقہ بن چکا ہے، 7-8 مساجد ہیں، 5-6 شاید اس سے بھی زیادہ چھوٹے بڑے مزارات ہیں، اچھی خاصی آبادی ہے، سکولز ہیں، گورنمنٹ سکولز ہیں۔ لیکن ابھی مختصراً آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 320 قبل مسیح کی یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ آپ کو یہاں پر جو ہے وہ قلعہ روہتاس دیکھنے کو ملتا ہے۔ قلعہ روہتاس اتنا پرانا نہیں ہے جتنا ٹلہ جوگیاں ہے، یہاں پر جہلم کا جو ہائیسٹ پوائنٹ ہے اس کو ٹلہ جوگیاں بولا جاتا ہے۔ وہ ہندوؤں کا بھی تاریخی مقام ہے، وہ سکھوں کا بھی تاریخی مقام ہے، بابا گرو نانک کے حوالے سے وہاں پہ ہے، ہندوؤں کا ہے، جوگیوں کا ہے، جو ہندوؤں کی کتابوں کے اندر بھی اس کا ذکر ہے، خصوصاً جہلم کا بھی ذکر ہے، وہ وتستہ کے نام سے ہے یا ڈفرنٹ ناموں سے اس کا ذکر ہے۔ یہاں پہ آگے کر کے کچھ انہوں نے ایک پوائنٹ بھی بنایا ہوا جس کو ہم وتستہ ویو پوائنٹ بولتے ہیں، وہ اسی وجہ سے بنایا گیا۔ اب اس کے اندر آپ کے پاس 2 حصے ہیں، ایک آپ شہری علاقہ ہے، جہلم سٹی کے اندر اگر آپ جاتے ہیں وہاں پر کچھ مقامات ہیں، اور اگر آپ پہاڑی علاقہ وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ کافی سارے مقامات ہیں۔ میں پہاڑی علاقوں کی بات کرتا ہوں اگین، اس میں جو پہلا مقام ہے وہ ہے قلعہ روہتاس، شیر شاہ سوری نے بنوایا تھا، کافی بڑا قلعہ ہے، 12-13 اس کے دروازے ہیں، جیسے لاہور کے اندر آپ کو قلعہ دیکھنے کو ملتا ہے ویسے یہاں پر قلعہ موجود ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے اوپر ڈیٹیل ویڈیو بنائیں تو آپ بتائیں، ہم وہاں پر انشاءاللہ وزٹ کریں گے، اور اگر آپ آنا چاہیں تو آپ کبھی جہلم آپ کا چکر لگے تو آپ ضرور آئیں،
इंशाल्लाह हम मिलकर उस जगह का विजिट करेंगे। जी, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव व्लॉग्स देखने के लिए आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।